नाज़रीन, ईरान खुद इस जंग में कूद गया है और 3 इसराइली जहाज़ों को निशाना बना दिया है। इससे पहले यमन के जरिए वो हमले करवा रहा था, लेकिन अब ईरान खुद जंग में कूद गया है और 3 इसराइली जहाज़ों को उड़ा दिया है। सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है, सबसे बड़ी खबर जो इस जंग का पासा पलट देगी कि ईरान बतौर रियासत आज पहला बड़ा हमला उसकी जानिब से कर दिया गया है। तो पूरी तरह से हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ अमेरिकी था जो कागजी था वो भी टुकड़े टुकड़े हो गया है। फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज उसमें से निकल चुके हैं। दूसरी तरफ यमन के हमले जारी हैं और यमन से बढ़कर अब ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। तो इसराइल और अमेरिका की हवाइयां उड़ गई हैं कि भाई पहले यमन नहीं संभाला जा रहा था, अब ईरान के हमले शुरू हो गए हैं। ईरान बराह रास्त अब इस जंग में आ गया, तो अब क्या करना है। तो ईरानी हमलों के हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपको बताएंगे और इसके साथ साथ बहुत बड़ी खबर यह सामने आई है कि ईरान इसराइल का जो आखिरी समुद्री रास्ता है जहां से इस वक्त उसकी ट्रेड हो रही है, जो आखिरी रास्ता है उसको भी बंद करने वाला है। तो वो क्या कहानी है, वो किस तरह से होगा, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और गजा में बहुत बड़े हमले नाज़रीन किए गए। गजा में इसराइली बमों के साथ जो उन्होंने गिराए थे, जो कि नहीं फट सके, उनके साथ इसराइली टैंकों को उड़ाया गया। फिर स्नाइपर्स जिस तरह से उन्होंने मिशन किए हैं उसकी तफसीलात आ चुकी हैं और बहुत ही अनबिलीवेबल मिशन जो है वो स्नाइपर्स ने किया और घात लगाकर बहुत सारी जीप्स और उनके काफिले को हमले का निशाना बनाया गया। ये बहुत ही हैरान कुन तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं, एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ईरान अब बजाते खुद जंग में शामिल हो गया है। बार बार ईरान ये कह रहा था कि जंग को यहीं रोक दो, वगरना एक ऐसे हमले शुरू होंगे, एक ऐसी तबाही आएगी, एक ऐसी जंग शुरू होगी जो किसी के इख्तियार में नहीं होगी और फिर हर तरफ तबाही तबाही आपको नजर आएगी। फिर ये इतनी बड़ी रीजनल वॉर छिड़ेगी जिसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो अमेरिका और इसराइल ने वो जंग नहीं रोकी और आज उनको नतीजा भुगतना पड़ रहा है। आज वहां की इकोनॉमी तबाह बर्बाद होकर रह गई है और आज उनके एक एक जहाज को समंदर में ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले यमन हमले कर रहा था, लेकिन आज पहली बार ईरान ने बजाते खुद हमला किया है। नाज़रीन, जो इंडियन कोस्ट के साथ 200 माइल के फासले पर जो हमला किया गया है, बताया जा रहा है कि वो ईरान ने हमला किया, वो यमन का हमला नहीं है, वो ईरान ने हमला किया है। देन ये जेरूसलम पोस्ट खुद कह रहा है कि एक जो ऑयल टैंकर है उसको निशाना बनाया गया है और फिर इसके अलावा एक और जहाज है इसराइल का जिसको खुद इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उसको निशाना बनाया गया। तो ये 3 इन टोटल जहाज हैं जिनको निशाना बनाया गया। अब देखें कि ईरान को ये जरूरत क्यों पड़ी, यानी वो इसराइल का रास्ता भी बंद करवा चुका है। इसराइल का कोई जहाज रेड सी से नहीं गुजर रहा, ठीक है। तो फिर अब ईरान को बजाते खुद इसमें आने की जरूरत क्यों पड़ी, तो वो इस तरह से है कि यमन का जो जोर है वो तो सिर्फ रेड सी तक है, वो तो बाबल मंदब और गल्फ ऑफ एडन तक है, उससे बाहर तो नहीं है ना। तो अब देखिए जो इसराइली जहाज हैं वो बाकी अरेबियन सी से होते हुए ये अफ्रीका से घूमते हुए ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो इसराइली जहाज गुजर रहे हैं उनको यमन निशाना नहीं बना पा रहा, ठीक है। रेड सी तो उसने बंद कर दिया है, तो अब ये जो बाकी गुजर रहे हैं इनका भी बंदोबस्त कर लिया गया, ठीक है ना। यही बात वो बार बार कह रहे थे कि हम स्टेप बाय स्टेप ये जंग फिर अगले फेज में दाखिल होती जाएगी और आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो अब वही काम जो है वो शुरू हो गया है। अब जनाब ये अरेबियन सी में जहां जहां इसराइली जहाज उनको नजर आएगा उसको उड़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। आप आज की टाइमिंग चेक करें, आज हुआ क्या है। आज ऐसा लग रहा है कि हम अगले फेज में जंग अगले फेज में दाखिल हो गई है। ईरान ने नया हुक्म जो है सादर कर दिया, क्योंकि आपको पहले भी बताया कि इस जंग को लीड ईरान कर रहा है, तो उसको पता है कि कब कहां पर कौन सा हमला करवाना है, कौन सी स्ट्रेटजी चलनी है, कौन सा पहलवान कब उतारना है। तो आज उसने इराक को कहा कि मेडिटेरेनियन सी में इनके ऑयल और गैस फील्ड को उड़ा दो, ठीक है। देन उसने खुद क्या किया कि इसराइली जहाजों को उड़ा दिया। तो मकसद यह है ईरान के खुद आने की मजबूरी यह है कि अब यमन तो वहां तक महदूद है और उसने बड़ी कामयाबी के साथ वो चीजें चलाई हैं, लेकिन ये जो बाकी जहाज गुजर रहे हैं अब इनको भी नहीं गुजरने देना है, ठीक है ना। तो इसलिए आज ईरान खुद सामने आ गया है और ये पूरी तरह से जंग का पासा पलट देगा। क्योंकि आप देखें ना कि अमेरिकी था वहां पर जो है पाश हो गया, वो बनने से पहले बिखर गया। तो अब ये तो इसराइल की बिल्कुल मौत के मुतरादिफ है। इसराइल चलेगा किस तरह। ओ भाई, जब इतने ज्यादा फलस्तीन के थादी आ गए और ईरान खुद आ गया और ढूंढ ढूंढ कर, यानी ये ऐसा नहीं है कि इसराइली जहाज जो है वो उनके कोस्टल लाइन के साथ से गुजर रहे हैं, वो तो मतलब इंटरनेशनल वाटर्स में है, वो कोई ईरानी पानियों में भी नहीं है। तो ढूंढ कर उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो अब ये इस जंग का बहुत ज्यादा सिचुएशन एस्केलेट हो गई है। इसमें आप एक और इंटरेस्टिंग चीज ये देखें कि कल ईरान की जानिब से ये स्टेटमेंट आई थी कि हमारे पास और भी रास्ते हैं इसराइली एग्रेशन को रोकने के लिए। मिसाल के तौर पे ईरानी कमांडर का बयान देखिए, इफ ज़ायनिस्ट एंड वाशिंगटन क्राइम्स कंटिन्यू दे मस्ट वेट फॉर द क्लोजर ऑफ मोर मोटरवेज, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि एक तो ये बंद हो गया ना रेड सी वाला, इनको अब हम बाकी भी बंद करेंगे। अगर ये जंग इसी तरह से करते हैं, अगर ये बमबारी जारी रखते हैं, ये नहीं रोक रहे हैं, तो फिर दे मस्ट वेट फॉर द क्लोजर ऑफ मोर मोटरवेज, जो मजीद इनके रास्ते हैं वो भी बंद हो गए। तो ऐसा लगता है कि ईरान के जहन में ये पूरी जंग है,
کہ اس کو پتا ہے کہ کون سا سٹیپ کہاں پر لینا ہے، جب جنگ آگے مرحلے میں بڑھے گی تو کہاں پر کون سا عمل اٹھانا ہے۔ اب اس میں اگلا جو عمل اٹھایا گیا ہے وہ ذرا دیکھیے، اور جو آخری سمندری راستہ ہے اس کو کس طرح سے بند کیا جا رہا ہے، بہت ہی یہ غیر معمولی چیز ہونے والی ہے۔ یہ اب دیکھیے آج ایران نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا جو کہ بہت ہی اہمیت کی عامل ہے۔ ایران نے کہا ادر کنٹریز کو کہا ہے کہ آئل اور گڈز جو ہے وہ اسرائیل کی بند کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں انٹرسٹنگ کیا ہے، انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ایران پہلے یہ کہتا ہے باقی اسلامک کنٹریز کو، اور جب وہ نہیں کرتے ہیں تو دین وہ کام خود کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ OIC میں چلے جائیں، OIC جو کہ ریاض میں ہوئی تھی، جس میں ایران نے کہا تھا کہ آئل جو ہے وہ اسرائیل کا بند ہونا چاہیے، ایئر سپیس اسرائیل کی بند ہونی چاہیے، اور اس کو کسی نے نہیں مانا، ٹھیک ہے نا۔ عرب کنٹریز نے اور باقیوں نے اس کو نہیں مانا، جو آئل دے سکتے تھے انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ سو ایران نے خود کیا کیا کہ ان کی آدھی جو آئل کی سپلائی ہے ریڈ سی سے وہ کاٹ دی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے پہلے کہا نہیں مانے، خود کیا، اب دوبارہ وہ کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا اتنے دن گزرنے کے بعد اب وہ دوبارہ کہہ رہا ہے، اب دوبارہ بھی اگر اس کی بات نہیں مانی جاتی، جس کے کافی چانسز ہے کہ وہ نہیں مانی جائے گی، تو اگلا رائے عمل کون سا ہے؟ ایک اور راستہ جو کہ آخری سمندری راستہ ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے، وہ ہے جبرالٹر۔ یہ جبرالٹر ناظرین ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ جو تھوڑی سی سانسیں لے رہا ہے نا اسرائیل، یہ بالکل اس کی سانسیں بند کر دے گا یہ والا حملہ جو ایران کرنے جا رہا ہے۔ میں آپ کو نقشوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں، بڑی دلچسپ یہ کہانی ہے۔ یہ ناظرین آپ دیکھیے کہ ریڈ سی سے تو اسرائیلی جہاز نہیں گزر رہے، تو کہاں سے گزر رہے ہیں؟ یہ یہاں سے گھوم کے افریقہ سے جاتے ہیں، اور اوپر اسپین کے ساتھ، اسپین اور موروکو کے درمیان ایک راستہ ہے چھوٹا سا، بالکل جیسے باب المندب ہے نا چھوٹا سا، یا اسٹریٹ آف ہرمز ہے، اسی طرح کا ایک چھوٹا سا علاقہ موروکو اور اسپین کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جبرالٹر کہا جاتا ہے، اسٹریٹ آف جبرالٹر اس علاقے کو کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا سمندری راستہ ہے۔ اب یہ اسرائیل کے لیے آخری سمندری راستہ ہے، یعنی ریڈ سی چلے بند ہو گئی، اس کو گھوم کر وہ جو سارا اکنامک نقصان ہے وہ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ دے، یہ گھوم کر اسپین سے ہو کر یہ حائفہ تک آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ راستہ تو موجود ہے نا۔ اب اگلی کہانی کیا؟ اب اگلی کہانی یہ ہے کہ اب اس جبرالٹر کو بند کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اب یعنی اگر آپ دیکھیں تو اگر جبرالٹر کو بند کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس ادھر والی جو آدھی دنیا ہے، یعنی ادھر والی یورپ کو چھوڑ کے باقی جو ساری دنیا ہے، اس سے اسرائیل مکمل طور پر کٹ جائے گا، اور خاص طور پر جو اس کی آئل کی سپلائی ہے وہ بالکل بند ہو جائے گی، کیونکہ آئل یورپ سے تو نہیں آ رہا، آئل تو ایشیا سے آ رہا ہے، مڈل ایسٹ سے آ رہا ہے، تو اس کا آئل تو بند ہو جائے گا۔ تو ایران نے کہا کہ آئل بند کرو، وہ نہیں کریں گے تو یہ خود بند کرے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ کہاں ایران اور کہاں جبرالٹر، وہاں یورپ کے ساتھ، تو اس کو بند کیسے کریں گے؟ تو ایران کے پاس نا ہر چیز کی پھکی اس کے پاس ہے، ہر چیز کا حل اس کے پاس ہے، اور میں خود حیران رہ گیا ہوں کہ یار ایران نے پچھلے سالوں میں یہ کتنی بڑی تیاری کی ہے، اور اس نے ہر ایک پوائنٹ پر اپنی تیاری کر رکھی تھی کہ یہ جنگ کو ہم نے لے کر کس طرح چلنا ہے۔ اب سنیے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب موروکو ہے، موروکو تو بند نہیں کرے گا۔ یہ جب OIC میں بات ہوئی تھی تو موروکو نے بھی کہا تھا کہ ہم آئل بند نہیں کریں گے، تو موروکو کو ایران کس طرح سے مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن موروکو کے ساتھ آپ دیکھیے، موروکو کے ساتھ ہے الجیریا، ٹھیک ہے۔ الجیریا میں ایرانی فورسز موجود ہیں، اسی طرح کی فورسز جیسے ان کی پراکسیز ہیں حزب اللہ یہاں پر یمن، عراق اور شام، جس طرح کی پراکسیز یہاں پر ہیں، سیم ایسی ہی پراکسیز جو ہیں وہ الجیریا میں موجود ہے، اور الجیریا کا بھی اسی طرح سے وہاں پر مسائل چل رہے ہیں، سول وار ٹائپ صورتحال ہے۔ آج ہی وہاں سے فرانس نے اپنی فورسز وڈرا کی ہیں، تو باقی افریقہ جیسا حال الجیریا میں بھی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہاں پر ایران نے اپنی جو پراکسیز ہیں ان کو ڈپلائی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الجیریا میں ایرانی فورسز موجود ہیں۔ تو اب اگلا جو سٹیپ آنے والا ہے، جو اس نے کہا ہے کہ آئل بند کرو، اور جب نہیں ہوگا اور یہ جنگ آگے چلے گی 5-7 دن، تو اس کے بعد ایران کیا کرنے والا ہے؟ یہ اسٹریٹ آف جبرالٹر کو بند کرنے والا ہے۔ تو جب اس کو الجیریا میں اپنی فورسز کے ذریعے بند کیا جائے گا، دین کوئی راستہ نہیں ہوگا اسرائیل کے لیے، کوئی راستہ نہیں ہوگا اسرائیل کے لیے، اور اسرائیل کے لیے سانس لینا دشوار ہو جائے گا۔ اسرائیل میں کہتا ہوں ایک دن بھی نہیں گزار سکتا، ایک دن بھی، کیونکہ چلے ریڈ سی کے یہ اس کے پاس راستہ تو ہے نا، ریڈ سی کے بغیر مہنگا سستا وہ چھوڑ دے، راستہ تو ہے۔ او بھائی جب اس کو بند کر دیں تو آپ نقشے پہ دیکھ لیں کوئی راستہ ہے ہی نہیں، وہ دنیا سے کنیکٹ کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر جو ملیشیا نے ادھر اقدام اٹھا رکھا ہے اسٹریٹ آف ملاکا، ٹھیک ہے، اس کو اس نے الگ سے بند کر رکھا ہے، تو پھر یہ عربین سی اور انڈین اوشن میں ہی گھومتا رہے گا، کسی پورٹ پر نہیں پہنچ سکے گا، دنیا سے کنیکٹ نہیں کر سکے گا، اور جو آئل کی سپلائی ہے جو کہ ایشیا اور مڈل ایسٹ سے جا رہی ہے وہ مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی راستہ اسرائیل کے پاس نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ جبرالٹر کو بند کیا جائے گا، اور ساتھ ہی کیا ہوگا کہ حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیلی بندرگاہوں کو اڑا دے گی، ٹھیک ہے، جو بندرگاہیں بچی ہوئی ہیں ان کو اڑا دے گی۔ یہ آپ کا نیکسٹ فیز آف وار ہے جو کہ 7 دنوں میں امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اگر یہ جنگ نہیں رکتی ہے، اسرائیل اپنی بمباری بند نہیں کرتا، تو یہ تیاری مکمل کر لی گئی ہے، اور اگلے 7 دنوں میں آپ کو اس کی امپلیمنٹیشن شروع آئے گی۔ اور آج پہلا مظاہرہ ایران نے خود کیا ہے کہ اس نے ان جہازوں کو نشانہ بنایا ہے، دین جو میڈیٹرینین سی میں ان کے گیس فیلڈ ہے، آئل فیلڈ ہے، ان کو وہاں پر نشانہ بنایا ہے، اور یہ جو آخری سمندری راستہ ہے اب اس کو بند کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ یہ آپ 2-4 دن کا الٹیمیٹم سمجھ لیں، تو وہاں پر اگر یہ ایران کی بات نہیں مانی جاتی
جاتی اور بمباری بند نہیں کی جاتی دین پھر اسرائیل کے ساتھ یہ ہونے والی ہے، اور اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل کس طرح سے قائم رہے گا۔ آپ کو اگر لگتا ہے، آپ کو کوئی راستہ سمجھ آتا ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو اس طرح اگر آپ ایران کی یہ پوری حکمت عملی سمجھے تو آپ کو یہ بات کلیئرلی سمجھ آ جائے گی کہ بھائی ایران کے پاس ایک کلیئر روڈ میپ ہے، اس کے پاس سارا ویژن ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ جنگ کب کہاں سے کیسے ایسکلیٹ کرنی ہے، کب جو اسرائیل کی دکھتی رگ ہے اس کو دبانا ہے، کب اس کی شاہراہ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کون سا پوائنٹ ہے کہ جس کو ہم ہٹ کریں گے تو اسرائیل کی یہ دیوار، یہ عمارت جو ہے وہ آہستہ آہستہ گرتی چلی جائے گی۔ تو اس طرح ایران، اب دیکھیں نا کہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کلیئر جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ جیسے انہوں نے اتحاد بنایا اور آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اتحاد کرے گا کیا اور اس اتحاد میں ہوگا کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ ٹائم لائن دیتے وہ اتحاد پہلے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ تو اس سائڈ پر یعنی فلسطین کے اتحادیوں کی طرف ہمیں ایک کلیئرٹی نظر آتی ہے، جبکہ اسرائیل اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ کلو لیس ہو چکے ہیں۔ اب ذرا آپ کو غزہ وار کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر ناظرین بہت ہی غیر معمولی آپریشن کیے گئے ہیں، بہت ہی انبلیویبل آپریشن کیے گئے ہیں، اور ویڈیوز دیکھ کر بھی بندے کو یقین نہیں آتا کہ یار یہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں تو فلموں میں ہوتی ہیں، تو یہ یہاں پر کس طرح سے ہو رہا ہے، یعنی کمال کے آپریشن ناظرین کیے گئے ہیں۔ پہلا جو آپریشن میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ سنائپرز کا آپریشن ہے، بڑا زبردست آپریشن صرف ایک سنائپر نے کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک سنائپر نے کیا ہے، اور اس کی پوری ویڈیو آ چکی ہے، اس لیے کلیریفائی کرنے کی یا کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین ہوا کیا ہے کہ ایک سنائپر نے 3 اسرائیلی سولجرز کو مارا ہے، جس میں سے 2 سنائپر ہیں، اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی جو سولجرز ہیں وہ بلڈنگ کی چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور تینوں کو یعنی یہ کوئی آپ سمجھ لیں کہ 10-15 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ ہوں گے ٹوٹل جس میں ان تینوں کو مار دیا گیا۔ تو یہ بہت ہی غیر معمولی حملہ تھا اور بڑی زبردست جنگی حکمت عملی کے ساتھ اس کو کیا گیا۔ اچھا اگلا ناظرین جو حملہ ہے وہ اور بھی بڑا دلچسپ ہے، وہ ہے 5 مرکبہ ٹینکس کو تباہ کرنا، لیکن یہ مرکبہ ٹینکس تباہ کس طرح سے کیے گئے ہیں یہ سب سے دلچسپ چیز ہے، اور وہ ناظرین اس طرح سے ہوئے ہیں کہ اسرائیل نے جو بم گرائے تھے جو کہ ایکسپلوڈ نہیں ہو سکے تھے، یعنی اس نے بم گرایا اور وہ ایکسپلوڈ نہیں ہوئے، تو ان بموں کے ذریعے یہ اسرائیلی ٹینکس اڑائے گئے ہیں۔ ان کا جو وزن تھا وہ 2 ٹن تھا، یہ جو اسرائیل نے بم گرائے تھے۔ اب ان بموں کا استعمال کرتے ہوئے مزاحمتی تحریک نے 5 مرکبہ ٹینکس، ایک کی قیمت جو ہے وہ $3 ملین ہے، تو $15 ملین آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا نقصان ہے، اور انہی کے بموں کے ساتھ۔ تو یہ ایک بہت ہی غیر معمولی حملہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگلا حملہ بھی بڑا دلچسپ ہے اور بڑا زبردست یہ حملہ کیا گیا ہے، اس میں ناظرین گھات لگایا گیا ہے۔ مزاحمتی تحریک جو ہے وہ اپنے گھات لگانے میں ماہر سمجھی جاتی ہے، اور یہاں پر جو اس نے گھات لگایا وہ بھی بہت ہی باکمال ہے۔ ناظرین 5 جو کمانڈو جیپ ہیں ان کو ٹریپ کیا گیا ہے، ٹائٹ ایمبوش لگایا گیا اور اس میں ان کو ٹریپ کیا گیا۔ دین پھر کیا ہوا کہ ان پر اینٹی پرسونل اور اینٹی آرمر ڈیوائسز کے ساتھ وہاں پر ایکسپلوژن کیا گیا۔ دین پھر کیا ہوا کہ وہاں پر جتنے بھی اسرائیلی تھے ان جیپوں میں وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ پھر کیا ہوا، پھر وہاں پر ایک ٹینک آتا ہے، یعنی وہ ساری 4 جیپوں کو گھیرا، وہاں پر ڈیوائسز سے ان کو تباہ کیا، وہ سارے اسرائیلی مر گئے۔ اب دھماکہ ہوا تو ساتھ جو کہیں پر ٹینک پھر رہا تھا وہ اس دھماکے کی طرف آ گیا۔ اچھا وہ جو ہی اس موقع پر پہنچتا ہے تو اس کو یاسین شیل کے ساتھ تباہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ گھات جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، ابھی تک ہلاکتیں ختم نہیں ہوئی، پکچر ابھی باقی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جناب کیا ہوتا ہے کہ جب اتنے بڑے دھماکے ایک ایریا میں ہوتے ہیں تو پتہ تو چل جاتا ہے اسرائیلی فوج کو، تو ریسکیو ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے، اسرائیل کی جو ملٹری ریسکیو ٹیم ہے وہ وہاں پر پہنچتی ہے اور اس کو راجوم میزائل کے ساتھ اٹیک کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ حساب لگائیں تو 40 سے 50 اسرائیلی فوجی صرف ایک حملے میں ہلاک ہوئے ہیں، اور ان کی ملینز آف ڈالرز کے ٹینک اور جیپس جو ہیں وہ بھی وہاں پر تباہ کر دی گئی ہیں۔ تو یہ تازہ ترین گھات لگائے گا اور بہت ہی غیر معمولی ہے، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ جب آپ کے ساتھ فضائیہ کنیکٹڈ ہے تو آپ کے پاس ڈرون جو ہے وہ ہر وقت سرویلنس کر رہے ہیں، اس میں اتنا بڑا گھات لگانا یہ بہت ہی غیر معمولی چیز ہے۔ اور دیکھیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ گھات میں پھنس گئے اور وہ نہتے ہیں، مطلب اسرائیلی فوج کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ گھات میں پھنس گئے اور آپ نے ان کو مار دیا، وہ بھی تو جوابی فائر کرتے ہیں، تو اس کے باوجود ان کو ہلاک کرنا یہ بہت ہی غیر معمولی چیز ہے۔ اس کے علاوہ جناب گوریلا ایکشن کے ساتھ بہت زیادہ ہلاکتیں کی گئی ہیں اور بڑے زبردست حملے کیے گئے ہیں۔ اس میں جناب کیا ہوا ہے کہ وی یوزڈ گوریلا ایکشن کینسٹرز اینڈ اینٹی پرسونل اینڈ اینٹی فورٹیفیکیشن TBG shells. We killed and wounded a large number of Zionist soldiers in the Jabalia al-Balad and clashes continue. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لارج نمبر آف جو اسرائیلی سولجرز ہیں ان کو ہلاک کیا ہے اور جو کلیشز ہے وہ کنٹینیو ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو 3-4 بڑے حملے ہوئے ہیں اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ 100 کے قریب ہلاک تو صرف یہاں پر بن رہی ہے۔ یہ کتنی غیر معمولی چیز ہے کہ صرف 4 حملوں کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھے اور اس میں اتنی زیادہ تعداد بن رہی ہے۔ تو روزانہ جب جگہ جگہ پر مزاحمتی تحریک ان پر حملے کر رہی ہے اور ان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو آن ایوریج روزانہ ان کی جو ہلاکتیں ہیں وہ 100 کو کراس کر رہی ہیں۔ اب ناظرین آخر میں آپ کو اکانومی کی صورتحال رکھتے ہیں، ہر طرف تباہی ہے، ایران، یمن، لبنان، سیریا، عراق سب ان کی تباہی کے پیچھے ہیں اور یہ عمارت اب ہمیں کریش کرتی ہوئی زمین بوس ہوتی ہے نظر آ رہی ہے۔ اب آخر میں جو اکانومی کی ان کی تباہی ہو رہی ہے ناظرین، یقین مانیے اس وقت
اتنی تباہی ہو چکی ہے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. اسرائیل بہت زیادہ تباہی کی طرف جا چکا ہے اور اس کی اکانومی آپ دیکھیں گے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد کتنے سال پیچھے جا چکی ہوگی. ایک رپورٹ کے مطابق ابھی تک جتنی جنگ ہو چکی ہے اسرائیل کی اکانومی جو ہے وہ 20 سال پیچھے جا چکی ہے. اتنا اس کو نقصان ہوا ہے. صرف یہی جو ملٹی نیشنل کمپنیز کا نقصان ہو رہا ہے, ملٹی نیشنل کمپنیز کے سر پر ہی اسرائیل کھڑا ہوا ہے, تو صرف جو ان کا نقصان ہے وہ بلینز آف ڈالرز کا ہے. تو اسرائیل آپ دیکھیں نا کہ اس کو تمام بارڈرز پر لڑنا پڑ رہا ہے, اس کو غزہ میں جو لاکھوں اس کے فوجی ہیں ان کا خرچہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے, روزانہ جو حزب اللہ وہاں سے حملے کر رہی ہے وہ کتنا نقصان ہو رہا ہے. پھر آپ اندازہ لگائیے کہ جو ایویکویٹ انہوں نے کیے ہیں, یعنی غزہ کے ساتھ جو سیٹلمنٹس ہیں وہاں پر جو اسرائیلی شہریوں کو ایویکویٹ کیا ہے ان کو یہ $6,000 پر منتھ دیتے ہیں. اب وہ ہزاروں اسرائیلی شہری بنتے ہیں تو ان کو گھروں سے مطلب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے نا وہاں پر, تو ریاست جو ہے وہ ہر ایک شہری کو $6,000 پر منتھ پے کرتی ہے. تو اس حساب سے اتنا زیادہ ان کا نقصان ہو رہا ہے. 3 لاکھ جو ہے وہ لبنان کے بارڈر سے ایویکویٹ ہوئے ہیں, ان کو ہر منتھ $6,000 دینا پڑ رہا ہے. تو وہ حساب لگا لیجئے. پھر کاروبار ٹھپ ہے, صنعت تباہ ہو گئی ہے, ہزاروں کمپنیاں وہاں پر بند ہو گئی ہیں اور مطلب ہر طرح کا نقصان. مثال کے طور پہ وال اسٹریٹ جرنل کا آپ دیکھیے کہ اسرائیل اکانومی از شرنکنگ, سکڑ رہی ہے اسرائیل کی اکانومی کیونکہ تباہی اتنی ہے نا. آپ دیکھیں یہ کوئی جنگ کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہوتا ہے. یہ اس سے پہلے تو اسرائیل نے اتنی لمبی جنگ لڑی نہیں ہے. اس نے تو 5-7 دنوں کی عربوں کے ساتھ جنگ لڑی اور اس کو 80 دن ہو گئے, اور 80 دن بغیر کسی نتیجے کے, بغیر کسی نتیجے کے اتنی لمبی جنگ لڑ رہی ہے. اور آپ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو بند کریں یا چلائیں, نہ چلا سکتے ہیں نہ بند کر پا رہے ہیں. تو وہ سارا جو بوجھ ہے وہ اکانومی پر جا رہا ہے. یعنی آپ کی جو کاروبار ہے وہ تو تباہ ہو گیا اور خرچہ آپ کا کئی گنا بڑھ گیا, صحیح ہے نا. تو اکانومی تو تباہ ہونی ہے. تو یہ تازہ ترین ناظرین حقائق ہیں, اہم ترین تفصیلات جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ.